औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स और मदर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सबक पढ़ रहे होंगे दिल लगाकर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे। कल हमने सूरतुल बकरा के छठे रुकू की पहली 7 आयात का मुताला किया था और आज छठे रुकू में कुल 13 आयात हैं। तो 7 आयात हमने कल पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी की 6 आयात आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इन 6 आयात में बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, उनकी कौन कौन सी बात अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताई है कुरान के ज़रिए से, क्योंकि कुरान पाक पिछली किताबों का मुहैमिन भी है, निगहबान है, और कुरान पाक से हमें पिछली सारी उम्मतों के वाक़यात पता चलते हैं। तो देखते हैं बनी इसराइल के क्या हालात थे अपने दौर में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। तो पहली आयत है इस हमारे आज के सबक की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारीकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुन लकुम इंदा बारीकुम फ़ताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। वाह और इस जब काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी ही अपनी कौम से, इन्ना या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम, ज़लम तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपनी जानों पर, बित्तिख़ाज़िकुम तुमने बनाकर, साथ बनाकर तुमने, भी साथ, इत्तिख़ाज़ बनाकर, कुम तुमने, अल इजला बछड़े को माबूद, फ़तूबू पस तौबा करो, इला बारीकुम अपने बारी की तरफ। बारी कहते हैं, बारी अल्लाह ताला का सिफाती नाम है जिसका मतलब है पैदा करने वाला, बनाने वाला, तख्लीक करने वाला। तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि तुम फ़तूबू पस तुम तौबा करो, इला बारीकुम अपने पैदा करने वाले की तरफ, फ़क़्तुलू अनफुसकुम। अब अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था, जो शिर्क उन्होंने किया था, कल हमने पढ़ा था कि उन्होंने शिर्क किया था हज़रत मूसा जब कोहे तूर पर गए हैं 40 दिन की इबादत के लिए। तो पीछे से उन्होंने सामरी जादूगर के कहने में आकर बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। तो उसकी सज़ा के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म मिला कि इनसे कहें, फ़क़्तुलू अनफुसकुम कत्ल करो तुम अपनों को, फ़क़्तुलू फ़ापस, उक़्तुलू कत्ल करो, अनफुसकुम अपनों को, फ़क़्तुलू अनफुसकुम अपनों को कत्ल करो, ज़ालिकुम ये तुम्हारे लिए, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक, इंदा नज़दीक, बारीकुम तुम्हारा पैदा करने वाला, फ़ताबा पस तौबा कबूल की, अलैकुम तुम पर, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही, अत-तव्वाब तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम रहम करने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल का एक और वाक़या बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, जब कोहे तूर से वापस आए, जब उन्होंने शिर्क में पड़े देखा अपनी कौम को, तो उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है बछड़े को माबूद बनाकर, बस तौबा करो अपने पैदा करने वाले की तरफ और अपनों को कत्ल करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। बस उसने फिर तुम्हारी तौबा कबूल की और उनकी तौबा कबूल की, और बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अब इसमें हमारे लिए जो ज़ेर गौर लफ्ज़ है वो है फ़क़्तुलू अनफुसकुम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम। अब इस लफ्ज़ से बज़ाहिर तो हमें मालूम नहीं होता कि क्या मतलब निकलता है कि फ़क़्तुलू अनफुसकुम अपने आप को कत्ल करो या अपनों को कत्ल करो, क्या इसका और इसका बैकग्राउंड क्या है, और इससे इस आयत से हम क्या समझे।
تو اس کے لیے پھر ہمیں جانا پڑتا ہے تورات کی طرف، کیونکہ یہ واقعہ تورات میں بہت تفصیل سے موجود ہے۔ جب تورات میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات تفصیل سے لکھ دی گئی ہے، اور مختلف مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جب فرعون کے ظلم سے بچ کر جب بحیرہ کلزم عبور کر کے صحرائے سینا میں آ گئے، تو پھر اس وقت انہوں نے جب شرک شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہودی تھے، 6 لاکھ کے قریب تھے یہ لوگ، تو 12 قبائل میں بٹے ہوئے تھے یہ لوگ، 12 قبیلے تھے اور 6 لاکھ کے قریب یہودی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے جن لوگوں نے شرک کیا، مختلف قبائل کے مختلف لوگوں نے، تو کچھ نے شرک کیا، کچھ نے نہیں کیا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے حکم اللہ تعالیٰ کا سنایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ لوگ سزا کے قابل ہیں، تو جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ ان لوگوں کو ماریں، اپنوں کو، مطلب یہ ہے کہ اپنے جو ان کے ہیں قبیلے کے لوگ، ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کو نہیں مار سکتا تھا، اس طرح تو قبائلی دشمنی شروع ہو جاتی ان میں۔ تو آپ نے فرمایا ان سے کہ اپنوں کو قتل کرو، یعنی اپنے اپنے قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کر دو۔ اس طرح تاریخ بتاتی ہے کہ 70,000 یہودی اس وقت قتل ہوئے تھے، 70,000 لوگوں کو مارا گیا تھا، اور یہ ایک طرح سے تزکیہ نفوس ہو گیا تھا ان کا، پاک صاف ہو گئے تھے گناہوں سے اس وقت وقتی طور پر۔ تو پھر انہوں نے معافی بھی مانگ لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی انہوں نے مانگ لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ میں جتنے بھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا دوسری آیت میں، وا اور اس جب کل تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نومنا لکا، لن ہرگز نہیں، نومنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، تجھ پر، یعنی ہم تیری تصدیق نہیں کریں گے۔ جب ایمان کے بعد لام کا لفظ آ جائے تو وہ تصدیق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جاہرتاً عیاناً، کھلی آنکھوں سے، ظاہر۔ اب دیکھو کتنا بڑا مطالبہ انہوں نے کر دیا حضرت موسیٰ سے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، ہم کیا جانیں کہ یہ کتاب اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی ہے، ہمارے سامنے تو پتھر کی سلیں آئی ہیں جس کے اوپر تورات لکھی ہوئی ہے، تو ہم یقین نہیں کرتے آپ پر جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اس طرح کی یہ نافرمانیاں کرتے رہے اور بچگانہ باتیں کرتے رہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمْ، پس آ پکڑا انہیں، پس آ پکڑا تمہیں، الصَّاعِقَةُ، کڑک نے، شدید کڑک نے، بجلی کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، پھر ان کو ساتھ لے گئے پہاڑ پہ، کوہ طور پہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا، جب اللہ تعالیٰ تو ظاہر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کی کڑک بھیجی جس سے وہ سب لوگ مارے گئے وہاں پہ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس آ پکڑا تمہیں کڑک نے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی کڑک نے آ پکڑا تمہیں، اور پھر ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، ثُمَّ، پھر بَعَثْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، من سے، بعد موتکم، تمہاری موت کے، تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم، شاید کہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو، شاید کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا ان پہ کہ ان کو موت آ گئی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور وہ اپنی قوم میں واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک تنبیہ کی کہ شاید کہ تم شکر ادا کرو، مطلب کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دوبارہ زندگی دے دی ہے دنیا میں ہی۔ پھر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اب یہ لوگ جب وادی سینا میں گئے ہیں، صحرائے سینا میں،
تو وہاں تو صحرا تھا، کوئی درخت نہ چھاؤں نہ کوئی پودا، کچھ بھی نہیں تھا، بس دھوپ ہی دھوپ تھی، چٹیل میدان، ریت، گرمی شدید۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور احسان کیا کہ ان کے سروں پہ بادل جو تھے وہ ساتھ ساتھ ان کے چلتے رہتے تھے، بادلوں کا سایہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا، کیونکہ سایہ تھا نہیں اور وہاں رہنا ان کی مجبوری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا۔ یہ بھی ایک احسان اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، اور انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، علی پر، کم تم پر، المن والسلوى، من و سلوہ بھی نازل کیا، من اور سلوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو احسان ان پہ یہ کیا کہ بادلوں کا سایہ کیا ان کے اوپر، اور دوسرے یہ کہ انہیں کھانے پینے کے لیے، کیونکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، پھل نہ اناج، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ من کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بیج تھے جو میٹھے ہوتے تھے ذائقے میں، رات کو اوس کی طرح گرتے تھے، شبنم کی طرح گرتے تھے اور زمین پہ جم جاتے تھے، اور صبح یہ لوگ اٹھ کے وہ اکٹھا کر لیتے تھے۔ وہ ایک طرح سے کاربوہائیڈریٹس ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سپلائی کر دی تھی، اور دوسرے ان کے لیے شام کو جو ایک پرندے تھے چھوٹے چھوٹے، جیسے یہ بٹیر کی طرح کے پرندے، وہ بہت زیادہ تعداد میں آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، تو جب رات ہوتی تھی تو یہ لوگ ان کو پکڑ کے سٹور کر لیتے تھے یا اپنے پاس، اور پکا کے ان کو کھاتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے دی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کوئی ہل چلانا نہیں تھا، کوئی محنت نہیں تھی، بیٹھے بٹھائے ان کو من اور سلوہ ملتا جاتا تھا، کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت من پوری کرتا تھا اور پروٹین انہیں سلوہ سے ملتی جاتی تھی۔ اس طرح پوری ایک غذا ان کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی تھی ان کی صحت ٹھیک رکھنے کے لیے۔ فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور ہم نے نازل کیا تمہارے لیے من اور سلوہ، کلو کھاؤ، من سے، طیباتی پاکیزہ، ما جو، رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پاکیزہ رزق، وہ کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور ما نہیں، ظلمونا ہم نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا تم پر، کیونکہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بندوں کے ہی اپنے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسکم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ہم نے تو احسان ہی کیے ان پر، ان کو موت سے دوبارہ زندہ کر دیا، حالانکہ ان کا مطالبہ انتہائی غلط تھا، اس کی سزا کے طور پہ موت بھی ان کے لیے ٹھیک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، پھر ان کے لیے اس چٹیل میدان میں، صحرا میں بادلوں کا سایہ کیا، انہیں کھانے کے لیے من اور سلوہ عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظلم نہیں کرتا کسی پر، بلکہ تم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہو نافرمانیاں کر کر کے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور اس جب، قُلْنَا ہم نے کہا، نَدْخُلُوا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، هَذِهِ یہ القریۃ بستی، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا پس کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حیث جہاں سے، شِئْتُم تم چاہو، رغداً بافراغت۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انہیں حکم دیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فلسطین کا وہ علاقہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم داخل ہو جاؤ اور جو وہاں سے تم چاہو وہ کھاؤ۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ بستی والوں سے جنگ لڑو، جہاد کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، تو تم وہاں پہ رہنا، آرام سے اپنی زندگی گزارنا، جو چاہو وہ کھانا۔ لیکن انہوں نے، سورہ مائدہ میں آتا ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو ترت جواب دیا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اتنے نافرمان لوگ تھے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے، اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کی کہ وہ آئندہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہیں گے اور ان کو کسی ملک میں ٹھکانہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ اور کھاؤ جو جہاں سے چاہو اپنی مرضی سے بافراغت۔ ایک اور حکم یہاں پہ آتا ہے ان کے لیے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا اور داخل ہونا، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی بستی میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وقولو یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، وقولو اور کہو حتتن مغفرت، مغفرت مغفرت کہتے ہوئے داخل ہو دروازے میں سے۔ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے عاجزی سے داخل ہونا، کسی بستی میں داخل ہونا تو تکبر، غرور اور تنی ہوئی گردن کے ساتھ مت جانا اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وقولو حتتن اور حتتن کہتے ہوئے جانا، یعنی اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، مغفرت مغفرت، نغفر لکم ہم تمہیں بخش دیں گے۔ صرف اتنی سی بات کہنے پہ ہی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، کوئی محنت طلب کام نہیں ہے، کوئی عبادتیں نہیں ہیں، کوئی ریاضتیں نہیں ہیں، بس اتنا کہنا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، حتتن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری ساری خطائیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے تمہیں، وسنزید المحسنین اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، اور احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو ہم زیادہ عطا فرمائیں گے، نعمتیں زیادہ کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ پھر فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَبَدَّلَ پس بدل ڈالا، الَّذِينَ وہ جو ظَلَمُوا ظالم تھے، جو ظالم تھے انہوں نے اس بات کو ہی بدل ڈالا، اس لفظ کو ہی بدل ڈالا، قولاً بات کو، غیر الذی علاوہ اس کے، قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، جو بات ان کو کہنے کو کہی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کو ہی بدل ڈالا اور اس کے علاوہ کہنے لگے۔ فَأَنزَلْنَا پس نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ پر لوگ جو ظالموا ظالم تھے، رجزن پلیگ عذاب، من السماء آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ حتتن پڑھتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل ڈالا۔ آگے مزید تشریح آئے گی اس اگلی آیات میں، تو انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ مذاق اڑانے لگے حتتن کا، اور کچھ لوگ ان میں سے جو سرکش اور نافرمان تھے اور باغی تھے اللہ کے دین کے، انہوں نے حتتن کی بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ حتتن کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، معافی مانگنا، اور حنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم۔ تو کہنے لگے یا اللہ ہمیں گندم دے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے، ظاہرہ ناراضگی کی بات تھی یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے لفظ کو فالو کرنے کے بجائے الٹا مذاق میں پڑ گئے وہ لوگ جاہلوں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، جس سے جو نافرمان لوگ تھے بیچ میں، جنہوں نے حتتن کو بدل کے حنتتن کہنا شروع کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی۔ بما کانوا ساتھ تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ چن چن کے مار دیے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اللہ کی آیات کا۔ تو یہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملی تھی یہودیوں کو۔ تو اس آیت میں کل 6 آیات، اس رکوع میں کل 6 آیات ہم نے پڑھی ہیں آج۔
ان 6 آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی ذکر ہے، اور انہی کے اعمال بتائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے وہ بتائے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا مطالبہ دہرائے جا رہے ہیں ان کے سامنے کہ تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، اور یہ کہ نیکی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو زیادہ دے گا۔ اور پھر جو یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو نہیں مانے گا، توبہ نہیں کرے گا، شکر نہیں کرے گا، نیکی نہیں کرے گا، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان پر عذاب الہی نازل ہوگا، اور وہ ان کے کیے کی سزا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم کرنے والے نہیں، بندہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جب اللہ کے حکموں سے سرتابی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت مانگنے والوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے بچائے رکھے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں وہ اس کی توفیق ہوتی ہے، اور جو بھی ہم برائی کرتے ہیں وہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل اگلا رکوع شروع کریں گے انشاءاللہ، رکوع نمبر 7۔ تو یہ آپ یاد کر لیں اچھی طرح سے، الفاظ مانی اور اس کے واقعات جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں تاکہ تسلسل قائم رہے، اور آگے جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو پچھلا سارا پتہ ہو کہ کیا واقعہ چل رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔